बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। आज हम बड़े एक दिलचस्प मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो ख़बरें अखबार में छपती हैं या टीवी चैनल्स पे आप देखते हैं, फिर शाम को उस पर तजिए तबसरे शुरू हो जाते हैं। तमाम चैनल्स और दोस्तों को जो जो अपना पसंदीदा चैनल होता है, या आजकल एंकर भी अपने अपने पसंदीदा जो एंकर पसंद होता है उसका वो शो देखना रात को शुरू कर देते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जो कुछ होने वाला होता है या जो कुछ होने जा रहा है, इस बारे में तजिए बहुत कम होते हैं। इस बारे में बहुत कम आगाह किया जाता है। अगर पेशगी बता दिया जाए ना, जैसे वो कहते हैं ना अफ़ज़े मातकदम के तौर पर, कि ये जो जो होने जा रहा होता है ना, उसकी खुशबू पहले आना शुरू हो जाती है। जैसे हड्डी पक रही होती है तो उसकी स्मेल आती है ना, खुशबू आना शुरू हो जाती है ना उसकी, कि क्या पक रहा है। बाद लोग तो अंदाज़ा भी लगा लेते हैं कि पक क्या रहा है। इस तरीके से सहाफ़ी जो सूंघने की जो कुव्वत होती है ना एक सहाफ़ी की, वो आम लोगों से थोड़ी सी ना उसकी ज़्यादा होती है। वो सूंघ लेता है आगे होने क्या जा रहा है। हमने भी सूंघा है कि आगे जो तरमीम होने जा रही हैं कौमी असम्बली में और सेनेट में। आपको ये तो पता ही है, किसी भी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है, और पार्टी पोजीशन बड़ी मैटर करती है। इस हवाले से ना, जो तरमीम होने जा रही होती है ना, उसके लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है। 2/3 अक्सरियत के लिए फिर आगे वोटिंग की ज़रूरत होती है। ये 2/3 अक्सरियत अगर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हो तो फिर सूरत हाल कुछ और बन जाती है। लेकिन अलग अलग बिल चूँकि पेश होने होते हैं, तो दोनों ईवानों में इसके लिए ना 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है। इस वक्त 2/3 अक्सरियत हुक्मरान इत्तेहाद जो है ना, उसके पास नहीं है, ना कौमी असम्बली में ना सेनेट में। और तरमीम होने जा रही है एक बड़ी अहम। वो तरमीम क्या होने जा रही है और पार्टी पोजीशन क्या है कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी हुक्मरान जमात की, ये बताने और दिखाने जा रहे हैं आपको। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर लें। और जैसा मैंने बताया कि आज हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है वो है आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत और दोनों ईवानों में पार्टी पोजीशन। वैसे तो इत्तेहाद है हुक्मरान जमात का, कई जमातों दूसरी जमातें भी हैं, आपको पता ही है। इस तरीके से अपोजिशन का भी एक इत्तेहाद है, उसमें भी 6 जमातें हैं। ये अलग अलग 2 इत्तेहाद हैं जो इस वक्त ईवानों में मौजूद हैं। अक्सरियत ज़हर है, जिसके पास होती है वही हुकूमत में आती है वो जमात। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 110 नशिस्तें थी कौमी असम्बली की, ये मखसूस नशिस्तें मिला के, तो वो हुक्मरान जमात है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, काफ लीग और दूसरी जो छोटी जमातें हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वगैरह, वो उनके साथ हैं, जिससे वो अपना ये जो नज़्म नस्क है हुकूमत का वो चला रहे हैं। अब एक बड़ी अहम आईनी तरमीम होने जा रही है, वो है जजों की उम्र के हवाले से। इस वक्त आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज की उम्र 65 और हाई कोर्ट के जज की उम्र 62 रिटायरमेंट की। जब उनकी उम्र ये हो जाती है तो तब वो रिटायर हो जाते हैं। और ये जो चीफ्स हैं जिनके नाम के साथ चीफ लिखा होता है, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे वो चीफ एग्जीक्यूटिव हो, चाहे कोई भी चीफ हो, उसका ओहदा पाकिस्तान में बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाता है। क्योंकि यहाँ पे कानून, आइन, कायदे ज़वाबित, रूल्स ऑफ लॉ, ये चीज़ें नहीं देखी जाती, शख्सियत देखी जाती है। वो कहते हैं कि बेंच देख के ना हम लोग ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि फ़ैसला क्या होना है। इसी तरीके से शख्सियत देख के भी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस शख्सियत ने क्या फ़ैसला देना है। यहाँ मैं एक छोटा सा अपना एक ज़ाती वाक़या आपके साथ शेयर कर दूँ कि जिन दिनों केस चल रहा था पनामा का सुप्रीम कोर्ट में, तो बड़ी पेशियाँ हो रही थी। नवाज शरीफ तकरीबन हर दूसरे दिन तीसरे दिन वो पेश हो रहे थे। 150 से ज़्यादा पेशियाँ हो गई थी। तो बड़ा हंगामा खेज खबरें रोज़ाना ही होती थी, चैनल्स पे भी, अखबारात में भी। तो जब ये केस शुरू हुआ था ना, तो ये 2-3 दोस्त हैं वो जो केस लेके गए थे। एक इमरान खान थे, एक शेख रशीद थे और एक जमात इस्लामी थी, जो नवाज शरीफ के खिलाफ ये केस सुप्रीम कोर्ट में लेके गए थे, पनामा वाला।
تو جس دن یہ کیس لے کے گئے تھے میں نے اسی دن اپنے دوستوں کو, اپنے نیوز روم کے جو دوست تھے, ان دنوں ایک اخبار کا میں چیف نیوز ایڈیٹر تھا, تو وہ ان کو میں نے فیصلہ دے دیا تھا. پتہ نہیں 6 ماہ بعد فیصلہ ہوا, پتہ نہیں کتنی پیشی ہوئی, پتہ نہیں کیا ہوا. جو فیصلے کے لفظ میں نے لکھ کے دے دیے تھے نا, فیصلہ وہی آیا تھا. اور پھر ایک اور کیس لگ گیا ویسا ہی, وہ لگا عمران خان کے خلاف اور جہانگیر ترین کے خلاف, ویسا ہی کیس تھا, منی لانڈرنگ, تو پتہ نہیں کیا کیا وہ الزامات تھے. تو پھر وہ دوست میرے پیچھے پڑ گئے کہ یار یہ بھی فیصلہ دے دیں, اگر وہ فیصلہ دے دیں یہ بھی ہمیں بتا دیں کیا فیصلہ ہونا ہے, تاکہ یہ جو کنفیوژن ہے وہ تو دور ہو. وہ بھی میں نے فیصلہ لکھ کے دے دیا. میں کیا, جو عمران خان ہے وہ بچ جائیں گے, جو جہانگیر ترین ہے وہ بڑھ جائیں گے. وہ لفظ وہ کہتے ہیں نا پرام بڑھ گیا, ان کا جو پرام تھا وہ بڑھ جائے گا. تو بعد میں فیصلہ بھی وہی آیا. پہلے جو نواز شریف کا فیصلہ دیا تھا وہ بھی یہی آیا تھا. تو وہ جو بینچ تھا نا, وہ بینچ دیکھ کے میں نے بتا دیا تھا کہ یہ فیصلہ ہونا ہے. اب یہ بات اس سے ریلیٹ کیا کرتی ہے؟ ریلیٹ یہ کرتی ہے کہ اگلے جج جو ہیں, جب قاضی فائز عیسیٰ جائیں گے 25 اکتوبر, اگلا آپ ستمبر جا رہے ہیں نا, اکتوبر جا رہے ہیں, اس سے پہلے حکومت نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, کیونکہ سینئر ترین جو جج ہیں, سینیٹی بیس پہ ہوتا ہے نا, وہ منصور علی شاہ ہیں. اور بالکل جیسے میں نے پہلے کہا کہ شخصیات دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا فیصلے دیں گے. جیسے ہمارے چیف جسٹس ثاقب نثار ہوا کرتے تھے, جب ان کے پاس کیس جاتا تھا پوری قوم کو پتا تھا کیا فیصلہ آنا ہے. عمر عطا بندیال, اب قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہیں, اس کے بعد منصور علی شاہ آنے والے ہیں. بلکہ بعض جو ایک جماعت ہماری ایسی بھی ہے, پاکستان تحریک انصاف, وہ ابھی سے انہوں نے اچھل کود شروع کر دی ہوئی ہے کہ یہ اناؤنس کر دیا جائے کہ یہ اگلے چیف جسٹس ہیں, اناؤنس کر دیے یہ اگلے چیز. بھائی یہ قومی اسمبلی کا وہ تھوڑا ہی ہے کہ ایوان جس کو چنے گا وہ وزیر اعظم بن جائے گا. وہ سینئر جج ہیں, سینئر ترین ہیں, حکومتی جو بیرسٹر وکیل ہیں, قانون کے جو مشیر ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی وہ سینئر ترین جج ہیں, انہوں نے ہی چیف جسٹس بننا ہے. اس نام کو متنازع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے ہی بننا ہے. اور یہ جو ترمیم آ رہی ہے نا, شاید ان کا راستہ روکنے کے لیے یہ ترمیم پیشگی میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک ترمیم ہونے جا رہی ہے. وہ ستمبر کے مہینے میں ہی ہو جائے گی, یا اکتوبر کا پہلے ہفتے تک جا سکتی ہے, کیونکہ 25 اکتوبر کو فیصلہ ہو جانا ہے. قاضی فائز عیسیٰ نے چلے جانا ہے. قاضی فائز عیسیٰ کو ایک اور آفر بھی کرائی گئی تھی کہ آپ کو نا آپ کی مدت ملازمت میں 1 سال کی اور توسیع کر دی جائے. تو انہوں نے معذرت کر لی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں لوں گا, مجھے ضرورت نہیں ہے, کیوں لوں میں. یہ خبر آپ پڑھ چکے ہیں, سن چکے ہیں. حکومت نے کوئی باضابطہ کوئی ان سے رابطہ نہیں کیا تھا, کوئی وفد نہیں بھیجا تھا. ایسا ہی سر راہ وزیر قانون نے ایک تجویز انہیں دی, اگر آپ کی 1 سال مدت ملازمت بڑھا دی جائے تو اس میں بات کیا ہے, کیونکہ ملک کے حالات ایسے ہیں. اس وقت جو عدلیہ کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کا 1 سال مدت مزید بڑھا دی جائے تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے. باتوں میں کسی تقریب میں انہوں نے بات کر دی, تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. تو پھر حکمرانوں کو سوجی کہ یار یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا, اگر ایسے یہ چلے گئے, منصور علی شاہ آگے تو نظام تو سارا بڑھ جائے گا. ایسے تو سلسلہ پھر کیا کیا جائے. اب اس کا یہی تھا کہ ترمیم لے آئیں, پارلیمنٹ سے وہ پاس کروا لیں. اب جب پارلیمنٹ ایک قانون بنا دے گی, وہ قانون کیا بنے گا؟ قانون یہ بنے گا کہ سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں ان کی جو عمر ہے وہ 65 کی بجائے 68 کر دی جائے گی, یا 67 ہو سکتی ہے, لیکن زیادہ امکان 68 کا ہی ہے, تاکہ 3 سال مزید بڑھ جائے. اور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی 62 ہوتی ہے, وہ 65 کر دی جائے. اچھا, اس کے لیے چونکہ تمام ججز کی ہو جائے گی, بہت ممکن ہے کہ تمام جو ملازمین ہیں, سرکاری ملازمین, یہ ان کا بھی اطلاق ہو جائے. کہ بعض لوگ چلے جائیں گے سپریم کورٹ میں کہ میری عمر ابھی ہے, میں مزید نوکری کرنا چاہتا ہوں, میں نہیں گھر نہیں جانا چاہتا, میں تو وہ چونکہ سرکاری ملازم کا ہی ایک درجہ ہے نا, تو وہ سارے سرکاری ملازمین پہ یہ پھر اطلاق اس کا ہو جائے گا. لیکن مقصد صرف ججوں کی مدت ملازمت اس کو بڑھانا ہے, تاکہ مزید 3 سال بڑھ سکے.
موجودہ جو چیف جسٹس ہیں، موجودہ جو جج صاحبان ہیں، تاکہ یہ جو سسٹم جس طریقے سے سموتھلی چل رہا ہے نا، اسی طریقے سے چلتا رہے. ابھی حکومت کو آئے 1 سال بھی نہیں ہوا، تو وہ کیوں چاہیں گے کہ وہ اگلے سال بوریا بستر لپیٹے اور گھر جائیں؟ اس کے لیے یہ ترمیم لائی جا رہی ہے. اور پارٹی پوزیشن کیا ہے یہ آپ کو بتا دیتے ہیں. اس وقت اعداد و شمار کے مطابق حکومت کو ترمیم کے لیے سینٹ میں 9 ارکان اور قومی اسمبلی میں 13 مزید ارکان کی ضرورت ہے. سینٹ میں 9 اور قومی اسمبلی میں 13. اچھا، اس وقت جو پارٹی پوزیشن ہے نا، درکار ہیں 224 قومی اسمبلی میں اور 63 سینٹ میں، جبکہ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے 110، پیپلز پارٹی کے 68، ایم کیو ایم کے 22، پاکستان استحکام پارٹی کے 4، پاکستان مسلم لیگ کاف کے 4، باپ پارٹی کا 1 مینگل اور 1 نیشنل پارٹی. یہ ہے اسٹرینتھ آپ کی جو حکمران جماعت ہے اس کی. اسے مزید چونکہ 13 لوگوں کی ضرورت ہے. پچھلے دنوں صدر مملکت آصف علی زرداری نے JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ایک ملاقات کی تھی. اس کے بعد وزیر اعظم بھی ملے تھے. وہ جو میل ملاقاتیں تھیں، اس سے پہلے نواز شریف بھی ملے تھے اور وزیر داخلہ نے بھی ایک ملاقات کی ہے. بہت ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں مولانا سے. اور میں نے اس پہ گفتگو بھی کی تھی کسی نشست میں کہ مولانا کا جو سیاسی اونٹ ہے وہ کروٹ لینے کو تیار ہے. اس کا موضوع میں نے یہ بنایا تھا. لیکن 2 دن پہلے مولانا ایک بیان آیا مولانا کا کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ ہیں. اس سے بہت سے سارے لوگوں نے مختلف اندازے لگا لیے ہیں. میرا اندازہ یہ ہے کہ جو آفرز ہوئی ہیں نا اب تک مولانا کو، یہ تو اخبارات میں آ چکی ہیں. ان میں اگر مزید اضافہ تھوڑا سا ہو جائے، اگر حکمرانوں سے کچھ اگر ایک موقع ہے نکل رہا ہے کچھ، تو اگر مزید نکلوا لیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے. مولانا کی بھی سوچ میرے خیال یہی ہوگی. آپ کو پتہ ہے سیاست کے مہان کھلاڑی ہیں. اچھا، اسی حوالے سے نا اور لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں. جب ایک آزاد جیت کے آتا ہے نا کوئی امیدوار ممبر قومی اسمبلی بنتا ہے نا، اسے کوئی پارٹی جوائن کرنی ہوتی ہے. وہ جوائن کر لیتا ہے. اگر حکمران جماعت جوائن کر لے تو اس کو وزارت میں وہ مانگ لیتا ہے، کوئی اور عہدہ مانگ لیتا ہے بڑا، پارلیمانی سیکرٹری سے ہی کچھ نہ کچھ وہ چلا جاتا ہے. بعض لوگ نہیں جاتے. وہ جو نہیں جاتے نا، وہ جب تک وہ پارلیمان چلتا رہتا ہے اس میں وہ ہر دفعہ اپنے وہ مطالبات لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب ایسا کوئی موقع آتا ہے حکمران جماعت کو، جب ضرورت پڑتی ہے کسی ترمیم کی یا ان کی ووٹ کی ضرورت پڑتی ہے، تو جیسے وہ ووٹر کے پاس گئے ہوتے ہیں نا، اپنے جوتے گھسائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے، اس طریقے سے پھر حکمرانوں سے اپنی وہ چیزیں منواتے ہیں. اور حکومت کے پاس بات کرتا ہے نا، دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. اپوزیشن نے کیا دینا ہوتا ہے. تو پھر وہ بھی لوگ موجود ہیں. یہ 7-8 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک کوئی پارٹی جوائن نہیں کی تھی. انڈیپینڈنٹ وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. اور چھوٹی جماعتوں کے 1-2 ارکان بھی وہاں پہ موجود ہیں. اور بڑی جماعت سے بھی ان کے دوستیاں بھی ہوتی ہیں، تعلقات بھی ہوتے ہیں اور ان کے مطالبات بھی ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ اتنے بڑے حلقے سے جیت کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. لاکھوں لوگوں کے کام ہوتے ہیں، ان کے اپنے بھی کام ہوتے ہیں. حکومت کے پاس دینے کے لیے چونکہ ہوتا ہے کوئی ترقیاتی فنڈ سے ہی، کوئی نوکری سے ہی، کوئی ٹرانسفر سے ہی، آپ کو پتہ ہے نا، کوئی پروموشن، یہ ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں. تو اس موقع پر پھر وہ کھلتے ہیں، تجوریوں کے منہ کھلتے ہیں. تو وہ معاملات آپ کو پتہ ہے. اوپر آصف علی زرداری بیٹھے ہیں، ایک زرداری سب پہ بھاری. اور مشن امپاسبل نہیں ہے، پاسبل ہے. وہ کیا ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے عدلیہ کا، اس میں کم از کم 1-2 سال نہ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، تاکہ یہ پروگرام جو چل رہا ہے یہ چلتا رہے. بڑی محنت کے ساتھ، بڑی وہ مشکلوں کے ساتھ یہ سیٹ اپ جا کر بنا ہے. گو کہ حکمران جماعت آپ کو تنہا مسلم لیگ نون نظر آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اتحادی کھڑے ہیں نا، وہ اتحادی، ایک تو اتحادی وہ جو، اور دوسرے ہوتے ہیں ان الیکٹڈ ساتھی. وہ سمجھتے ہیں آپ، جنم کے ساتھی. وہ پچھلے دور میں بھی تھے جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اس وقت بھی وہ حکومت کے ساتھ تھے کیونکہ وہ حکومت وہی لے کے آئے تھے. اب بھی اس حکومت کے بھی ساتھ ہیں کیونکہ یہ حکومت بھی وہی لے کے آئے ہیں. تو وہ کس دن کام آئیں گے.
جب یہ ان سب کا یہ کام ختم ہو جاتا ہے نا، جب یہ ہمت ہار بیٹھتے ہیں، جب ان کو جو سانسیں پھولنے لگتی ہیں، تب وہ سسٹم سارا آگے وہ سنبھال لیتے ہیں، اور جو ترمیم انہیں کروانی ہوتی ہے وہ کروا دیتے ہیں، ووٹ بھی مل جاتے ہیں، اور 2-4 دن ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ ووٹ کدھر سے آیا، پھر اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، کیونکہ باکس کے اندر جا چکا ہوتا ہے ووٹ، وہ نکال کے دیکھا تو نہیں جا سکتا کس نے دیے ہیں۔